अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ के एक खूबसूरत एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत। आज मैं पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री की एक ऐसी फैमिली मेंबर के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ गो के वो बाद में इसका हिस्सा बनी, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपके सामने नाम रखूँगी और आप अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसी फैमिली जो तहज़ीब व तमद्दुन हो, फ़नून लतीफ़ा हो, शायरी हो, कुकिंग इंडस्ट्री हो या फिर म्यूज़िक, हर फ़र्द ने जो इस फैमिली से वाबस्ता है उन्होंने कदम रखा और कामयाबी के आसमान को छुआ। मैं नाम लूँगी हमारी लेजेंडरी पर्सनालिटी फ़ातिमा सुरैया बजिया साहिबा। मैं नाम लूँगी ज़हरा निगाह का, जो एक बहुत बड़ी शायरा थी। मैं नाम लूँगी सारा नकवी का। मैं नाम लूँगी बंटो काज़मी का। और आज के जनरेशन को जो लीड कर रहे हैं, मैं नाम लूँगी बिलाल मकसूद का। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, उन्होंने शादी के बाद वो इस फैमिली का हिस्सा बनी। और एक नाम जो इन सारे नामों में मैंने मिस किया था वो है हमारे वर्सटाइल पर्सनालिटी अनवर मकसूद साहब। अनवर मकसूद साहब के सेंस ऑफ ह्यूमर से तो हम सब वाकिफ़ हैं। मेरी ये मेहमान उनकी शरीके हयात बनकर इस फैमिली का हिस्सा बनी। आ गया ना नाम आपके जहन में? तो चलिए आइए उनसे करते हैं मुलाकात, मगर बिला तकल्लुफ़। आज जिस खूबसूरत शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, हम हमेशा से कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑलवेज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती जब मैंने कहा कि मुझे आपके बारे में जानना है, आपने कब से लिखना शुरू किया। तो इन्होंने मुझे कहा कि जब से मैंने उर्दू लिखना सीखा तब से मैंने लिखना शुरू किया। जो भी लैंग्वेज इन्होंने चूज़ की वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू। हमें हमेशा से कहते हैं कि वो हमेशा से वो कौमें ज़िंदा हैं जिन्हें अपनी ज़बान पर नाज होना चाहिए, जो अपनी ज़बान के से दुनिया में अपनी शनाख्त बनाए। और आजकल जिस तरह हमारी जनरेशन ना इधर की नहीं ना उधर की नहीं, तो हमारे मुल्क में ऐसी शख्सियात का होना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। 1960 में मेरी ये मेहमान शख्सियत पाकिस्तान आई और उसके बाद से उन्होंने कहा है कि मैंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ड्रामा भी लिखती नहीं, मज़ामीन भी लिखती नहीं, कॉलम्स भी लिखती नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई जब इनकी शादी हुई। और एक लड़की की जब शादी होती है ना व्यूअर्स, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। सबसे पहले तो इनके लिए ये चैलेंज था कि जिस फैमिली में फ़ातिमा सुरैया बजिया हो, जिस फैमिली में ज़हरा हो, जिस फैमिली में सारा नकवी हो, जिस फैमिली में ज़ुबैदा आपा जैसी शख्सियात हो, इन सब के बीच में पाकिस्तान शोबिज़ में अपनी जगह बनाना और अपने आप को मनवाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो रियल लाइफ चैलेंज है वो तो भाई ये था कि अल्लाह ताला ने इन्हें चुना अनवर मकसूद साहब की शरीके हयात के तौर पर। तो आप खुद इमेजिन करें कि इनके लिए उस सेंस ऑफ ह्यूमर तक अपने आप को मैच करवाना कितना बड़ा काम है। और अल्लाह ताला इन दोनों, इस खूबसूरत कपल को हमेशा खुश रखें। आइए हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे और आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट और हमारे लिए काबिल मोहतरम इमराना मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी भी आप आई। सेम हियर। थोड़ा इंतज़ार सही, लेकिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी जब आपने उर्दू की बात की और आपने कहा कि मैंने जब से उर्दू लिखना सीखी है तो तब से लिख रही हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है।
جب تک میں نہیں جانتی تھی اردو اور ہندی جانتی تھی، جب تک مجھے اس کی اصل روح نہیں پتہ تھی. لیکن جب مجھے اردو کی اصل روح تک میں پہنچی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہ زبان ہے جس سے ہم دنیا کے ہر ملک میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر ملک کی زبان سے مل کر بنی ہے. تو ہمارے بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سب بول رہے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی زبان میں موجود ہے کیونکہ یہ لشکری زبان ہے. تو مجھے یہ زبان بہت پسند ہے اور اچھی لگی. اور جب میں نے لکھنا شروع کیا اور میرے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے تو جو روانی ہوتی ہے وہ میں کمپیوٹر پہ کبھی کر ہی نہیں سکتی. صحیح. تو مجھے مزہ ہی ہاتھ میں قلم لے کے اور سامنے اچھا سا کاغذ ہو، خوبصورت سا کاغذ لائنوں والا اور قلم ہو. میرا دماغ جو ہے وہ مطلب آپ محنت پر یقین رکھنی ہے، آپ جلدی جلدی کام والے کرنے والوں میں سے نہیں ہے کہ بس جلدی سے ٹائپ کیا. مجھے چاہیے موڈ. سب سے پہلے میرے پاس میرا موڈ ہو، میرے پاس ٹائم ہو. اگر مجھے سائن بھی کرنا ہے تو میں ڈسٹربنس میں نہ ہوں. اگر میں چیک پہ سائن بھی کر رہی ہوں، چیک بھی لکھ رہی ہوں تو کوئی اور بات نہ کر رہا ہو، وہ تو چیک. لیکن میں اردو کیا اپنے کام بھی کبھی ایسا نہیں کر سکتی کوئی باتیں کر رہا ہے میں لکھ رہی ہوں. یہ انور کی کوالٹی ہے کہ وہ کہیں بھی بیٹھ کے لکھ لیتے ہیں. اب بہت ریسنٹ ان میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ اکیلے بیٹھ کے لکھتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی نہیں لکھ سکتی کہیں بیچ میں. تو جب آپ لکھ رہی ہوں گے تو جو دوسرے ممبر ہوں گے ان کو پتا ہوگا بھائی ان کو ڈسٹرب کرنے کا مطلب ہوگا کہ گئے کام سے. میں نہیں لکھوں گی، مطلب کسی کو نہیں پتا. ان فیکٹ کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کب لکھتی ہوں. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. پورے کام ختم ہو جاتے ہیں، انور کو نہیں پتا میں نے کب لکھا. یہ کتاب جو ہماری سامنے آئی ہے، انور کو نہیں پتا میں نے الجھے سلجھے انور کب لکھ لیا. صرف ان سے ایک دفعہ اجازت مانگی تھی. پھر بیچ میں میرا امریکہ جانا ہوا، میں نے وہاں پہ کام کمپلیٹ کیا کوشش کر کے. پورا 1.5 سال لگا امریکہ میں نہیں، آل اوور کتاب لکھنے میں. اور پھر اس کے بعد اس کی پبلشنگ میں بھی کوئی تقریباً 6-7 مہینے. لکھنے میں آپ کو 1.5 سال لگا، لیکن انور صاحب کو سمجھنے میں پوری زندگی لگی. وہ ابھی تک بھی ناکام ہوں. اچھا میم، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. جی خواتین حضرات، ویلکم بیک پروگرام بلا تکلف. اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں عمرانہ مقصود صاحبہ سے. بریک سے پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ گو کہ انور صاحب اور ان کی فیملی چچازاد تایازاد تھے اور بچپن میں یہ سارے کزنس مل کر کھیلتے تھے. اور کچھ فیملیز اس وقت ایسی ہوتی تھی کہ بچپن میں ہی رشتہ طے ہو جاتا تھا، جو مائیں کر دیتی تھیں کہ بھائی، اور یا پھر والد صاحب کر دیتے تھے کہ بھائی یہ بیٹی اب ہماری بہو ہوگی. تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ تھا کیونکہ بچپن میں انہوں نے جب انور صاحب کو دیکھا ہوگا کہ مطلب کیا تھے وہ، سیریس تھے یا شریر تھے، آئی ڈونٹ نو، لیکن اس وقت ان کا امپریشن. اور 47 ایئرس پہلے کی بات ہے جب ان سے اچانک ان کی والدہ نے کہا ہوگا کہ بیٹا ہم نے آپ کا رشتہ انور سے طے کر دیا، تو وہ آپ کے لیے سرپرائز تھا، شوق تھا، کیا تھا؟ یہ کہانی جو ہے یہ تم نے خود جوڑی ہے. شادی تو ہم نے خود طے کی تھی. اچھا. کسی نے طے نہیں کی تھی. اور ہم اس زمانے کے بعد آپ کو ان میں کیا چیز اچھی لگی؟ مجھے ان میں کچھ اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ وہ یونیورسٹی آتے تھے. مجھے لگتا تھا اپنی دوستوں کے لیے آ رہے ہیں. وہاں ایک لائن ان کے پیچھے، بلکہ اس کتاب کو تم سامنے کر کے بتاؤ تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں. یہ دیکھیے ویورز، الجھے سلجھے انور. ہاں، الجھے سلجھے انور. یہ انور کی بایوگرافی میں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس میں بھی میں نے لکھا ہے کہ انور جب یونیورسٹی آتے تھے، یونیورسٹی سے جا چکے تھے پڑھ کے، تو یہ آتے تھے تو پوری ایک لڑکیوں کا ریوڑ پیچھے چل رہا ہوتا تھا. پڑھ کر جا چکے تھے تو پھر یونیورسٹی چکر کیوں لگا؟ وہی تو ایک ریوڑ پیچھے چل رہا تھا. اچھا کیا تھا کہ جتنے ان کے استاد تھے وہ سب ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، جتنی دوستیں تھیں وہ سب خوش ہو جاتی تھیں. میں کہاں اس میں نے سوچا بھی نہیں کہ یہ میری وجہ سے اتنی مشکل اٹھا کے بسوں میں بیٹھ کے آتے ہیں. تو پھر بعد میں جب انہوں نے ایک دن مجھے یہ اشارہ دیا کہ وہ میری وجہ سے آتے ہیں تو میں تو دنگ رہ گئی، کیونکہ میں بالکل اس سلسلے میں نہیں تھی. میں گھبراتی تھی آدمیوں سے، اور میں آج بھی آدمیوں سے دور رہنا چاہتی ہوں، جبکہ میرے بہت اچھے اچھے دوست ہیں. لیکن شادی کے بعد آپ نے پوچھا تو ہوگا کہ آپ کی شخصیت میں ان کو کون سی چیز ایسی اٹریکٹیو لگی کہ انہوں نے تو پتہ نہیں کتنی چیزیں مجھے بتا دی کہ کیا کیا باتیں اچھی تھیں جو مجھ میں نہیں ہیں. جیسے کہ ہم اپنے ایک دوست کے ہاں بیٹھے تھے تو ان کی ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، انور کہتا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کی ہائی چیک بونز ہوں، جس کی ہائی نیک بونز ہوں، شولڈر بونز ہوں، اور جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں، اور جو سانولی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب ایک اسکیچ تھا ان کے ذہن میں؟ نہیں، اسکیچ نہیں تھا، میں ہی تھی. وہ ایسے کہتے تھے. تو بولی اور دیکھو ہو گئی تم سے.
تو میں نے ان سے کہا یہ سب غلطیاں میرے ہی اندر ہیں. جتنی انہیں ڈھونڈنا تھی وہ سب کچھ سوچے بیٹھے تھے. تو وہ ایسی تصویریں ان کے دماغ میں تھیں, انہوں نے میری بہت اسکیچز بنائے ہوئے تھے, انہیں لکھتا تھا, حالانکہ میں ایک معمولی سی معمولی شکل اپنی جگہ, لیکن شاید انہوں نے یہ لکھا ہوگا کہ مطلب پورا پاکستان کہتا ہے کہ انور صاحب کے سینس آف ہیومر کو ٹچ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ شاید انہوں نے اس چیز کو جج کیا ہو کہ اگر یہ لڑکی میری زندگی میں آئے گی تو یہ مجھے سمجھ جج نہیں کر سکتا. وہ عمر, وہ بھی امیچور تھے اور میں بھی امیچور تھی, اس عمر میں کوئی جج نہیں کر سکتا. وہ اور بات ہے کہ وہ نوکری کر رہے تھے اس وقت, اور مگر سمجھداری تو وقت کے ساتھ آتی ہے. مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ وہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں اور یہ وہ, مجھے نہیں پتا یہ قسمت کی بات ہے یا کیا ہے, یہ خوش قسمتی ہے. مجھے پتا ہے کہ میں کہاں کہاں سے گزری ہوں اس خوش قسمتی تک پہنچنے کے لیے. مجھے پتا ہے میں نے کتنے ہرڈلز پاس کیے ہیں, کراس کیے ہیں. تو وہ سب چیزیں تو ہمیں ہر لڑکی کو پاس کراس کرنا پڑتا ہے. لیکن آپا کہتے تو ہے نا کہ میاں بیوی کا رشتہ تو کمپرومائز پر ہوتا ہے, کمپرومائز پر, کیونکہ رشتہ نہیں بن سکتا. ہم کوئی آپ فرشتوں سے شادی نہیں کرتے ہیں, انسانوں سے. ہمارے اندر اچھائی بھی ہے, برائیاں بھی ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ نے محبت کی, پہلی بات میں نے انور سے آخر کار کی, انور نے مجھ سے پتہ نہیں کب سے کی بھی تھی, مجھے نہیں پتا تھا, لیکن ہم نے اگر محبت کی تو اسے نبھانا چاہیے. یہ تو ہے. اور اگر نہیں زبردستی کی ہے تو وہ محبت ہی نہیں ہوتی, ہم ماں باپ پہ ڈال دیتے ہیں, کھٹ سے ماں باپ پہ, آپ نے شادی کرائی تھی تو وہاں چلی جاتی. میرے نظر میں محبت اندھی ہوتی ہے, اندھی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اندھی نہیں ہے تو بہت کچھ دکھنے لگتا ہے. لیکن جب آپ شادی ہو کر آئی تھی اس کو اندھا رہنا چاہیے. اور میرے پاس جو سفید چھڑی ہے جس سے میں ہوں, میں اس کو کبھی ڈیویٹ نہیں کروں گی, جو میں نے قسم کھائی تھی اس شادی کو نبھانے کی اپنے اللہ میاں سے. تو وہ ہر عورت کو چاہیے کہ غلطیاں کون. لیکن عمرانہ صاحبہ, انور صاحب کو اور اگر میں آپ کو دیکھوں تو آپ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم دو, جبھی تو چل گئی, ہم دو الگ الگ لوگ ہیں, تو ہم بالکل مختلف لوگ ہیں. تو مختلف میں تو ایک تو وہ خیر سائنس کا فارمولا ہوتا ہے کہ اپوزٹ جو ہوتے ہیں پلس مائنس اٹریکٹس اینڈ سیم ریپلز نا. لیکن انسانوں میں یہ ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ اگر ایک مزاج کے ہیں تو ان کی گاڑی چلتی ہے, اور اگر الگ الگ مزاج کے ہیں تو وہ گاڑی کتنی دفعہ پنچر بھی ہوگی, گرے گی بھی. نہیں, ہمارے میں تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ جب میں نے شوبز کا جتنا بھی کام کیا انور انہیپی رہے. ہاں, ہمارے میں ایسا نہیں. اچھا, تو مجھے نہیں پتا ڈاکٹر شادی کرتا ہے یہ کر کے کہ ہاں دونوں ڈاکٹر ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایکٹر سے شادی کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے, لیکن یہ سب غلط ہے. آدمی ہمیشہ انسیکیور ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے پہلے تو ان کے مزاج کو لے کر شاید آپ نے ہمت نہیں کی ہوگی, لیکن جب آپ نے اسٹیپ لیا تو پھر ایک عرصہ جب آپ نے ان کی مطلب اس پیریڈ میں آپ نے خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ناراض تھے, تو آپ نے اس پیریڈ کو کیسے اپنے آپ کو. ناراض وہ نہیں تھے, انہیں کہنا نہیں آتا کچھ, مجھے پتا تھا. مجھے جانتی نہیں تو میں کیسے بتاؤں گی, مجھے پتا تو انہیپی ہیں, لیکن بعد میں تو خوش ہوئے ہوں گے جب آپ نے اپنی جگہ بنائی. نہیں, آپ نے ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا کبھی. یہ مجھے پہلی اپریسیشن اس کتاب سے ملی ہے, اس سے پہلے مجھے پوری زندگی گزر گئی, مجھے اپریسیشن ملی. انور صاحب, میں آپ سے ضرور پوچھوں گی جب میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام کروں گی, اٹس اے ریئلی بیڈ تھنگ. آپ کو پتہ ہے وہ تمام مرد حضرات, آپ یقین کریے, جو ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ اندر سے اتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ جب ہم ڈریس اپ ہوں تو سب سے پہلے اگر ہماری تعریف کریں تو ہسبینڈ کریں, جب ہم کوئی اچھا کام کریں تو سب سے زیادہ اپریسیشن اگر آپ میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کو فرسٹ اسٹیپ لینا چاہیے, دنیا بعد میں کریں. لیکن آپ کے ساتھ الٹا, ہمارے ساتھ الٹا ہوتا ہے, اور ہر لڑکی کے, ہر عورت کے ساتھ الٹا. اور اگر انور صاحب کا کوئی پلے آپ کو پسند نہیں آیا یا بہت خوش ہوتی ہوں, پسند آیا تو بہت خوش ہوتی ہوں, نہیں پسند آیا بتا دیتی ہوں. اور جو بات بری لگتی ہے, جیسے وہ کچھ لکھ رہے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم مجھے ضرور سناتے ہیں. اچھا, میں انہیں کچھ نہیں سناتی ہوں, وہ مجھے سناتے ہیں. صحیح. تو میں تو انہیں وہ سناتی ہوں جو سناتی ہوں. وہ میں ابھی آپ سے یہ کہنے والی تھی کہ جو بیویاں سناتی وہ تو سناتی ہوں گی نا, وہ تو آپ کا رائٹ ہے. لیکن وہ مجھے سناتے ہیں, اور اگر میں اپنا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی رائے دیتی ہوں. عام طور سے مرد جانتا ہے بیوی زیادہ عقل مند ہے, لیکن وہ کہتے کبھی نہیں ہے کہ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے, لیکن کرتے وہی ہیں جو میں کہتی ہوں. لیکن آپ ان کو سمجھ لیتی ہوں گے, بولتے نہیں ہیں لیکن ان کے ایکسپریشنز. تو کبھی آپ ناراض ہوتی ہیں تو وہ آپ کو منانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری بلا سے, مگر انہیں پتا ہی کہاں جائے گی, مجھے پتا یہ کہاں جائے گا. صحیح. وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ قصے اتنے اہم نہیں ہے ہماری زندگی میں. تو کبھی زندگی میں کبھی انہوں نے کوئی تحفہ آپ کو دیا ہو, یاد ہے آپ کو؟ تحفے, ایسے ویسے تحفے
یا مطلب اگر بھول گئے آج ہیں جیسے میری برتھ ڈے آئی یا ویڈنگ اینیورسری آئی بھول گئے دیوانے ہو جاتے ہیں. بازار جا کے پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا کچرا خرید کے ڈھیروں آ جاتے ہیں. تو اس وقت جلدی میں کیا کیا خرید سکتے ہیں. ایک دفعہ کوئی 15 چپلیں 15 سائزز کی لے کے آ گئے. میں نے دکان تو لگا سکتی ہوں پہن نہیں سکتی, یہ تو میرے سائز کی ایک چپل بھی نہیں ہے. تو پھر باٹی ادھر ادھر اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا ساڑیاں آگے 20 آپ ان کو کیا دیتی ہیں؟ اور میں سیدھا جب بھی خریدتی ہوں پرفیومز خریدتی ہوں اور پرفیومز ہی دیتی ہوں. میں سوچنے والی تھی شاید آپ ان کو پین دیتی ہوں گی, قلم دیتی ہوں گی, کینوس کے برش دیتی ہوں گی, جو ان کا پیشن ہے. پین اور قلم روز کھوتے ہیں, وہ تو دینا بیکار ہے. اچھا ہاں, پرفیومز کا کم سے کم یہ کہ انلیس کہ کوئی غلط آدمی باتھ روم میں جائے تو وہ اٹھا کے لے جائے, لیکن رہتے ہیں. بس یہ جو الجھے سلجھے جو کپل تھا, تو ان کے بیچ میں جب 2 پیارے پیارے بچے آئے تو بچوں نے اپنے ماں باپ کو سمجھا یا ماں باپ نے بچوں کو اپنے جیسے؟ بچے اتنے سمجھدار ہیں, جتنے ضدیں کرنا ہے وہ ابا, اچھا جتنا حکم ماننا ہے وہ اماں. صحیح, یہ بہت سمجھداری سے. کہ آپ سخت ہوئے ہوں گے وہ سافٹ رہے ہوں گے. ہاں, ان کا بچپن بڑے شان سے گزر گیا کیونکہ سب ضدیں ابا نے پوری کری. لیکن ان بٹوین جب بچے آپ کی لائف میں آئے ہوں گے تو آپ لوگ کی تو تھوڑی چینج ہو گیا ہوگا. ہاں بالکل, بچے اصل میں تم بلکہ اس کتاب کو پڑھو گے تم پورا انور اور پورا عمرانہ کو جان جاؤ گے اس کتاب میں, کیونکہ یہ بچے ہماری زندگی کے 7 پہلو ہیں, 7 سائڈس ہیں. جیسے ہندو شادیوں میں اپنے بچیوں سے کہتے ہیں نا تم 7 جنم اس آدمی کے ساتھ جیو, وہ آدمی ہو سکتا ہے 8ویں جنم میں ہو, مزید 7 جنم کیوں لے گا اس عورت کے لیے وہ, اور وہ بچیاں ہو سکتا ہے وہ بھی 8ویں 9ویں جنم میں, تو کیوں 7 جنم جیو. تو میں نے ایسی سوچا کہ یہ کیا ہے, کیوں جنم کہا جاتا ہے. جنم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کے 7 فیزز ہیں, ہم وہ فیزز کس طرح گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا جب ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا 6ٹھا فیز ہے, اس سے بہتر 6ٹھی لائف ہے, اس سے بہتر لائف نہیں آ سکتی ہمارے لیے. لیکن جب بچوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ہمارا 6th فیز ہوتا ہے. ہاں, 5واں ہمارے بچوں کا, 6ٹھا ہمارے بچوں کے بچوں کا, وہ ہمارا 6ٹھا جنم ہوتا ہے. اچھا 7th فیز کیا ہوتا ہے؟ اور 7th فیز ہوتا ہے جب ہم واپس بچہ بن جاتے ہیں, سمجھ گئے, جب ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں ہندوازم میں وہ لوگ اپنی ان کی جو بھی وہ ہوں گے, لیکن انہوں نے کہ ریئل لائف ہمارے میم نے فیزز بتائے, اور واقعی میں اس میں حقیقت ہے, کیونکہ ایک اسٹیج ایسی آتی ہے جب ہم خود بچہ بن جاتے ہیں. واپس ہمیں کی ضرورت ہوتی ہے جب کوئی بھی نہیں ہوتا, جب کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اس بچے کے ساتھ جو پہلے پیدا ہوا تھا, جب وہ چیخا تھا اور اس نے آ کے بتایا تھا کہ میں آ گیا, تو اس کے ساتھ تو سب تھے, لیکن جب ہم بچے پہ اس اسٹیج پہ جاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ آج کل شاید ایک حقیقت بھی ہے. ویورز آپ کو جوائن کرتے ہیں بریک کے بعد. ناؤ ویلکم بیک. اب تک کی اس گفتگو میں عمرانہ صاحبہ سے جو میں نے جانا وہ یہ کہ ایک جیسے ڈیورنگ پروگرام انہوں نے کہا تھا ہر انسان کی زندگی کے 7 فیزز ہوتے ہیں, وہ بھی انہوں نے ہمیں بتائے. لیکن رشتے کو نبھاتے کیسے ہیں, چاہے وہ آپ لڑکی ہو, چاہے آپ وہ بیوی ہو, چاہے آپ وہ ماں ہو, اور ایک انسان ہونے کے ناطے جس طرح یہ SOS میں اتنا زبردست کام کر رہی ہیں کہ یہ ان بچیوں کو گروم کر رہی ہیں جن کی بیک گراؤنڈ اگر ہم جانیں گے نا تو ہماری روح کانپ جائیں گی, اور ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا, ایک سیکیور فیملی دی. بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا جو میں نے پڑھا تھا. انور صاحب اپنی جگہ بہت بڑا نام میڈیا میں, بجیا آپ, تو بلال نے اپنی بہن کو جب منع کیا تو ان کے اندر یہ انسیکیورٹی کیوں آئی؟ بلال تھوڑا سا بہن کو لے کر اس وقت وہ جا رہا تھا, ایکسپوز ہو چکا تھا ٹو دا کیمرا, ٹو دس انڈسٹری, اور لڑکے 4 لڑکے ایک ساتھ ہوتے تھے جو ان کا بینڈ تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ وہاں جب لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ایک تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ رات بھر کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, میری بیٹی گاتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ انجو نہیں جائے گی ٹیلی ویژن. میں نے کہا کیوں؟ میرے دماغ میں تو کوئی بری بات نہیں تھی, بیٹا میرا وہیں ہے, میرے میاں وہیں ہیں, انور کا بڑی بہنیں وہیں ہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ امی رات بھر کون بیٹھے گا اس کے ساتھ, آپ بیٹھیں گی؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگا کہ امی رات بھر ریکارڈنگ ہوتی ہے اور امی انجو کو ہم رات بھر باہر نہیں چھوڑ سکتے. تو یا وہ اپنی بہن کو لے کے بہت پوزیسو ہو. وہ ہوگا, آج بھی ہے. اس کا کبھی کوئی دوست گھر کے اندر نہیں آیا تھا جب تک. پہلا بچہ فیصل ہے جو ہمارے فیصل, اور اس کا وہ بینڈ گروپ جو تھا, وہ بچے ہمارے گھر پہلی بار اندر آئے. اس سے پہلے اسکول کا, کالج کا کوئی بچہ ہمارے گھر کے اندر نہیں آیا تھا کبھی. وہ لایا ہی نہیں کسی کو اندر کبھی. ہمارے یہاں کوئی پردہ نہیں تھا, ہم سر نہیں ڈھکتے ہیں, ہم عبایا نہیں پہنتے ہیں, کچھ نہیں. لیکن یہ اس سے لحاظ تھا کہ میری بہن اس طرح
مطلب یہ ایک ایسے خاندان سے آج میں نے دیکھا مل رہی ہوں کہ جن کا نسل در نسل وہ جو بزرگوں نے جو آپ کے دماغ جو پرائم کنڈیشنز آپ لوگ کو دی ہیں وہ جنریشن چاہے آج کے دور کی انہوں نے بھی وہی فالو کرنی ہے. ہاں, اور کوئی انٹولڈ وہ ہے, یہ کوئی بتایا نہیں گیا. مجھے اتنا اچھا لگا جب میم نے شروع میں اردو کی بات کی نا, تو بلال کے بچے اردو میں ٹاپ کیا ہے, پاکستان میں ٹاپ کرتے ہیں, پاکستان میں ٹاپ کیے بلال کے بچوں نے, جو اب آنے والی جنریشن ہے, نیکسٹ جنریشن ہے. اچھا, آپ نے بچوں کے لیے کام بہت کیا, بچوں کے لیے کام کرنا چاہتی تھیں, لیکن مجھے بتائیں کہ اب تک پاکستان میں اتنے الیکٹرانک میڈیا کی اب تو بوم ہو گیا, بھرمار ہو گئی, لیکن بچوں کے لیے ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا, ماں سوائے کارٹون یا اینیمیٹڈ موویز. آج کل پیسہ کوئی نہیں خرچ کرنا چاہتا. امیر لوگ بچوں کے لیے گیجٹس خریدتے ہیں, بچوں کی وہ انٹرٹینمنٹ ہے, اور باہر کے کارٹون بنے ہوتے ہیں, اس سے چھوٹے بچے وہ کارٹون دیکھ لیتے ہیں. وہ کارٹون اتنے ریسرچڈ ہوتے ہیں کہ وہ بچے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور سب بولنا سیکھتے ہیں تو کارٹون کی زبان سیکھ جاتے ہیں. تو وہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ کام ہے, لیکن ہماری کہانیاں بھری پڑی ہیں. آپ نے کوشش نہیں کی اندر دل بھرا. مجھے عطاء اللہ قاسمی صاحب, آج میں ٹیلی ویژن پہ بتا رہی ہوں آپ کو, عطاء اللہ قاسمی صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے جب ریما ہمارا انٹرویو کر رہی تھی, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں نہیں لکھ رہی ہیں. میں نے کہا مجھ سے کوئی نہیں لے رہا ہے کام, اس لیے نہیں لکھ رہی ہوں, بچوں کا کام تو میرے علاوہ کوئی اتنا اچھا کر نہیں سکتا جو میں کر سکتی ہوں ٹی وی کے لیے. تو انہوں نے کہا میں آپ سے لکھواؤں گا. آج تک پلٹ کے انہوں نے بھی نہیں پوچھا مجھ سے. مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آج کل مارکیٹنگ بڑا معنی رکھتی ہے نا. ہاں, تو میرا نام مارکیٹنگ کے لیے کافی ہے, وہ بھی بہت نہیں وہ کہ آپ جو دکھائیں گے اس سے بزنس آنا چاہیے. تو شاید بچوں میں کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, نہیں کرنا چاہتے, بچوں میں انویسٹ کرنا نہیں چاہتے, بچوں کو تباہ کرنا چاہتے. لیکن آپ ویسے بھی مجھے آپ اس وقت بھی ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے ڈرامہ انڈسٹری. میرے بس میں نہیں ہے, ڈرامہ نے مجھے دور رکھا ہوا ہے. کیوں؟ انڈسٹری نے مجھے دور رکھا ہوا ہے. ان کو سستے رائٹر مل جاتے ہیں جو ان کے یہاں بیٹھے رہتے ہیں, وہ بیچارے بے عزتی سے لکھتے رہتے ہیں, اور ایکٹروں کی زبان بتا رہی ہوں, کہتے ہیں ہمیں پورا سین وہاں جا کے بدلنا پڑتا ہے, کیونکہ اس سین میں کچھ نہیں ہوتا, صرف گلیمر ہوتا ہے. لیکن میں آج کل جو لکھ دیتے ہیں, یہ پیسے مل جاتے ہیں 10,000 ڈرامہ دیکھ رہی ہوں, گو کہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے, لیکن میجورٹی میں کوئی سٹوری نہیں ہے. وہ شاید ایسا لگ رہا ہے انڈین کانٹیکٹ کو امپورٹ کیا کہ وہی دیونانی جٹھانیاں 16-17 سال کی بچیاں دکھائی جاتی ہیں جو عشق کر رہی ہیں, اور جس کا امپیکٹ بھی سوسائٹی میں آ رہا ہے. اور بجیا کے پلے اٹھا لیں, حسینہ آبا کے پلے. ویسے تو میں تمہیں شبانہ ایک بات بتاؤں کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. آپ نے عورت کو ایک وقار دیا گیا ہے, ہر چیز بدلتی ہے وقت کے ساتھ. وقت ٹھہرتا نہیں, وقت کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی نہیں ٹھہرتی, وہ بھی بدلتی ہیں. زمانہ بدل گیا, فرق ہونا چاہیے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور ہم کس جنریشن کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس جنریشن کو وہ پرووائڈ کرنا چاہیے جو اس کا بھلا کرے. میں نے ایک گھر میں ٹیلی ویژن دیکھ کے یہ غلطی کری کہ وہاں کی 13 سال کی لڑکی بھاگ گئی ٹیلی ویژن دیکھ کے, کیونکہ وہ اپنے اس فینٹیسی میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں. تو مجھے جیسے میں نے وہ غلطی کری, میں نہیں چاہوں گی کہ اور یہ غلطی کوئی اور کرے, اس لیے میں ٹی وی پہ بتا رہی ہوں کہ بچیوں کو ہم کچھ جاہل بچیاں یہ دیکھیں گی کہ یہ بھاگی تو کتنا مزہ آیا, تو وہ بھی بھاگیں گی, یا کسی نے مس کال دے دی تو وہ اس کا ہیرو ہو گیا, تو وہ سب کھیل کریں گے وہ لوگ. اس ٹیلی فون کا استعمال یہ ہے, جیسے ایک بچے نے مجھ سے, کام والے بچے نے ٹیلی فون مانگا, میں نے اس کو ایک ٹیلی فون دے دیا, عام نوکیا فون. تو اس نے ایسے میرے سامنے ڈالا, مجھے تصویریں کھینچنے والا فون چاہیے, ایسا نہیں چاہیے, باتیں کرنے کے لیے فون نہیں چاہیے. جسٹ امیجن. آپ امیجن کریں, تھوڑے دن پہلے میری میڈ مجھے کہہ رہی ہے کہ بھابھی یہ ویلنٹائن کیا ہوتا ہے, میرا بیٹا ویلنٹائن کے لیے پیسے مانگ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے, بدل رہا ہے, لیکن اس کو آپ اچھی طرح بھی تو پریزنٹ کر سکتے ہیں نا. اس کے بہت طریقے ہیں کہ وہ اچھی طرح پریزنٹ ہو, نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے جو میں اپنا اندر جو میرے کتھاسس ہے, میں وہ کتابیں لکھ کے نکال لیتی ہوں. مجھے آتا ہے لکھنا, میں لکھتی رہتی ہوں, مجھے لکھنے کا شوق ہے, میرا لکھنا تو کوئی نہیں روک سکتا نا. میرے پبلشرز مجھ سے پیار کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں لکھوں, میں لکھ رہی ہوں. لیکن جو آپ لکھ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ اپنے ارد گرد جو آپ کے ہو رہا ہے آپ اسی کو اڈاپٹ کر کے پھر اسی کو لکھ رہے ہیں نا, کیونکہ ہر سٹوری میں ایک سچائی تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. بالکل ہے, لیکن وہ میں کتاب کو بھی تو ایک عزت دینا ہے نا. میں کتاب کے حد تک ہی ہوں. ابھی مجھ سے کوئی اگر ٹیلی ویژن کی لکھوائے گا, مطلب ابھی اپنے پرنٹ میڈیا تک ہی. اب میں واپس ادھر آ گئی ہوں, جو میں کر رہی تھی. صحیح, میں یہی کام کر رہی تھی نا پہلے بھی.
بچوں کی بھی میری 30-40 کتابیں ہیں. آپ انور صاحب سے کہیں نا کہ انہیں کی وجہ سے تو میرا لکھنا بند. نہیں بھائی وہ ہسبینڈ ہیں, بہت ان کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے, تو وہ ایک ایسی پروڈکشن کرے نا آپ کے لیے کہ وہ ڈرامہ بنائے, وہ ایز اے پروڈیوسر بنے. اور ARY صرف مجھ سے ڈرامے لیتا تھا, ان کے جانے کے بعد مجھ سے کوئی ڈرامہ نہیں مانگ رہا ہے جب سے یہ ڈائریکٹر ہوئے. میرے ساتھ تو برے سے برا ہو رہا ہے, لیکن اچھا ہو رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں نے بایوگرافی لکھی. یہ کتاب اس وقت بازار میں انور کا کوئی کام نہیں, لیکن انہوں نے اپریشیٹ کیا, انہوں نے اپریشیٹ کیا فار اے چینج. اچھا, اگر تھرو آؤٹ لائف, ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آپ نے اس پورے عرصے میں کیا کھویا کیا پایا, ون لائن میں, ایک عورت ہونے کے ناطے. میں نے غصہ قابو کرنا سیکھا ہے. اچھا. میں بہت غصے والی تھی, یہ میں نے سیکھا. میں نے یہ بہت بڑی کوالٹی جو میں نے پائی, اور میں نے کھویا کیا ہے, اپنے سیلف کو کمزور کر دیا میں نے. اچھا. جو وہ مجھے ایڈجسٹ کرتے کرتے میں بہت کچھ کر سکتی تھی, لیکن میں نے اپنے آپ کو کمزور. لیکن ابھی بھی تو ٹائم ہے, بس کر رہی ہوں, کر سکتے ہیں. فیوچر نہیں ختم کیا میں نے. آئی ایم گوئنگ تھرو مائی فیوچر اینڈ آئی ایم پلاننگ فار فیوچر. آئی سی. ہاں آئی ایم, لیکن جو مجھ میں ایک وگر تھی, جو مجھ میں ایک دوڑ تھی, وہ میں نے ختم کر. لیکن اس پروگرام کے تھرو اگر میں ان لوگوں سے کہ بہت اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے, آئی تھنک آپ کے پاس ایک ٹریجر ہوگا. اگر کوئی آگے بڑھے اور کہے کہ آئیے میم ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک ٹیم بنے, میں ان کے ساتھ ہوں. مجھ سے مجھے اگر کوئی آئیڈیا بھی دے دے تو میں کہانی 1 گھنٹے میں تیار کر سکتی ہوں, اگر کوئی آئیڈیا بھی دے دے. لیکن اس وقت تو یہ بھی تو ہوتا تھا نا کہ آپ جو رائٹر ہوتا تھا اس کو بھی ایک کمانڈ ہوتی تھی, کیونکہ اس نے جو کیریکٹر تخلیق کیے ہوتے ہیں اپنے ڈرامے میں, تو اس کو بٹھایا جاتا ہے جب آڈیشنز ہوتے تھے. اور جس طرح بجیا اپنی ہیروئنس خود لے کر آتی تھیں, بلکہ گھر والوں کو منانے جاتی تھیں, تو آپ جب کوئی ڈرامہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے جو لکھا, آپ نے جو تصور کیا ہے, تو آپ چاہیں گے کہ وہ کیریکٹر اس پہ پورے اترنے چاہیے. نہیں, اب وہ نہیں رہا ہے, اب تو گلیمر رہ گیا, خالی کیریکٹر نہیں رہے. آپ کو خوبصورت ہونا چاہیے, اور آپ کو آؤٹ گوئنگ ہونا چاہیے, اور بس وہ ڈیلیور ہو جائے گا خود ہی, وہ کام ہو جائے گا. آپ کا فیوریٹ ڈریس کوڈ ہمیشہ سے مطلب اس فیملی کا ساڑی رہا ہے, کیونکہ ہمیشہ سے آپ اس فیملی کی خواتین کو میں ساڑی میں ہی دیکھا. میں تو انفیکٹ تیار ہو کے ساڑی پہنتی ہوں, اور میں گھر میں نہیں پہنتی ہوں, لیکن میرا پورا خاندان گھر میں ساڑی پہنتا ہے. اور آپ کی ایک نند جو ہیں وہ کوکنگ انڈسٹری میں ماشاءاللہ چھائی بھی ہیں. نہیں, ان کے ساتھ کبھی کوکنگ کا کمپٹیشن ہوا نند بھابھی کا, آپ نے گھر میں دعوت رکھی ہو, ایز سچ وہ نند ہے, وہ آئیں کہ بھائی عمرانہ تم نے یہ اچھا نہیں بنا بریانی میں, کبھی بھی نہیں, وہ بہت پیاری ہیں. اچھا, کوئی ایسی کوئی بات نہیں کرتی, سبھی بہت پیارے, مطلب بہت اچھی ہیں. انہیں کوئی کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے, وہ خوش ہیں اپنے کامیابی سے. ان کے فینس بھرے پڑے ہیں امریکہ سے لے کر افغانستان تک, وہ بہت خوش ہیں. اور ان کا زبیدہ ابا کا ٹوٹکا, وہ لائن تو بڑی ہٹ ہو گئی تھی. آپ نے کبھی ان سے پوچھتی ہیں یا وہ آپ سے پوچھتے ہیں؟ بہت سے ٹوٹکے ان کے پاس, فیملی ٹوٹکے ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, اور ماشاءاللہ سے خوب چل پڑے. پھر انہوں نے اسی پہ ایکسل کیا ہے, اور بہت سے ٹوٹکے انہوں نے تجربے سے سیکھے ہیں, بہت سے کتابوں سے نکالے ہیں. ہندوستان کی بہت سی کتابوں میں بڑے اچھے ٹوٹکے ہیں, سب اس سے. اچھا, آپ نے بات کی تجربے کی, زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ زندگی نے آپ کو کس تجربے پہ آپ کو کیا میسج دیا؟ مجھے ہر جگہ یہ میسج ملا ہے کہ جینا سیکھو. ہر جگہ مجھے یہ میسج ملا ہے کہ جینا سیکھو, کیونکہ آپ جب جی رہے ہیں تو زندوں کی طرح جیے. یہ نہیں ہے کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا بس ہو گیا, یہ نہیں ہے. جب تک اللہ نے زندگی دی ہے, جینا سیکھو اور سیکھو اور سیکھتے رہو, چاہے حالات کیسے بھی ہوں, جیسے بھی حالات, نو میٹر واٹ, آپ کے رشتے پیچھے چلے جائیں, نو میٹر واٹ, جینا سیکھو. لیکن اس جینے سیکھنے میں زندگی ایک ہی بار ملتی ہے, اسی کا یہ 7 پیریڈ ہے جس کو ہمیں گزارنا ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہ اس کو جینا سیکھیں. ہم کسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی ہماری زندگی کے لیے ایک تجربہ ہوتا ہے, وہ بھی ہماری سیکھ ہوتی ہے. میں اپنے کسی بیمار بزرگ کے لیے اگر ہم کچھ کر رہے ہیں, وہ بھی ہماری سیکھ ہے. ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے, سیکھنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے. اور اسی سے ہم اپنے نمبر بڑھاتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی آ گیا, اور ہمیں یہ بھی آ گیا, اور ہمیں یہ بھی آ گیا. اچھا, اس وقت پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے ختم, اور ماشاءاللہ عمرانہ صاحبہ نے جو ہمیں آج بتایا, نہ صرف آپ اپنے اولاد کے لیے سوچیں, نہ ان کو سکھائیں, بلکہ آپ SOS کی ان بچیوں کو بھی گروم کر رہی ہیں جو ماشاءاللہ کہاں تھیں اور کہاں چلی گئی ہیں. تو جاتے جاتے میں چاہوں گی, انفیکٹ پورا پاکستان سے باہر آپ کو دیکھ
دیکھ رہے ہیں, لیکن ان بچیوں کو, ان لڑکیوں کو, ان ماؤں کو, ان بہنوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کہاں وہ لیک کر رہی ہیں اپنے رشتے نبھانے میں یا اپنی ذمہ داری نبھانے میں؟ وہ ایسا ہے کہ عام طور سے عورتیں جو ہیں ایک سرٹن ایج کے بعد کہتی ہیں کہ بس ہو گیا, اب ہم سے نہیں ہوتا, ہم تھک گئے, درد ہو گیا, میری یہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, میں نے کبھی نہیں اس کو سوچا کہ یہ ٹوٹی ہے, میں نے اپنی کسی بیماری کو بیماری نہیں بنایا. جب میں بیمار ہوتی ہوں, کوئی آپریشن ہوتا ہے, تو میں اپنے آپ سے وعدہ کر لیتی ہوں کہ میں اتنے دن میں کھڑی ہوں گی اور مجھے ٹھیک ہونا ہے, میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. تو میں کبھی بیمار, اللہ نہ کرے کہ پروردگار کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو, جیسا میں سوچتی ہوں ایسے ہی سب کے ساتھ ہو اور ایسے ہی سب ٹھیک ہو. تو سب کے ساتھ اچھا برا ہوتا رہتا ہے. میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں جو کہیں چھپی ہوئی ہے. ایسی کوئی عورت نہیں ہے, میں چونکہ بہنوں سے بات کر رہی ہوں, کوئی عورت نہیں ہے ایسی جس کے پاس میجک نہیں ہے, جس کے اندر میجک نہیں ہے. صرف آپ کو اپنے اندر کا میجک ڈھونڈنا ہے. آپ میجک ڈھونڈ لیں, آپ میجیشین بن جائیں گے, آپ کام کرنے لگیں گے, اور آپ وہ کام کریں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کو یہ آتا تھا, اور آپ کرنے نکل جائیں گی, اور آپ طاقتور ہو جائیں گی اور جیت جائیں گی. اور ہمیں جیتنا ہے, ہم آدمیوں کے ڈر سے کم ہو کر, کمزور ہو کر نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں جیتنا ہے اور ہم جیتیں گے, اور آپ اپنے آپ سے وعدہ کریے کہ آپ جیتیں گے. تھینک یو سو مچ. اور میں بس اس میں ایک لائن ایڈ کر دوں گی کہ پھر آپ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ خود کہیں گے کہ آپ نے زندگی جی. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ویورز, اس پروگرام کو بہت سیریس نوٹ پہ سوچیے گا, سمجھیے گا اور جانیے گا کہ ایک انسان کے پاس ایک زندگی ہوتی ہے, خاص کر ایک بچی, ایک لڑکی, ایک عورت, ایک بہن, ایک ماں, بزرگ, لیکن آپ نے اس زندگی میں بہت سارے رشتے نبھاتے نبھاتے اپنی ذمہ داریوں تو جہاں پوری کرنی ہے, وہاں اپنے نفس کو کس طرح اجاگر کرنا ہے, یہ بہت معنی رکھتا ہے. بلا تکلف سے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.